जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम सियासी शऊर के साथ ETV पाकिस्तान पर आपका मेज़बान कैसर हारून आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ शामिल हैं, उनका तालीम के शोबे में बहुत वसी तजुर्बा है। आप पिछले 20 साल से मुख्तलिफ़ जो मदारिस हैं उनमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा बतौर मोटिवेशनल स्पीकर आपकी गिरां कदर खिदमात जो हैं वो सोसाइटी में मौजूद हैं। उसके अलावा आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और तालीम व तरबियत के हवाले से आपकी गहरी सोच है और बहुत ज़्यादा रिसर्च रखते हैं। मोहम्मद वकास यूसुफ साहिब हमारे साथ शामिल हैं। वकास यूसुफ साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हारून साहब। जी वकास साहब, सियासी शऊर के हवाले से मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह हम तालीम व तरबियत अपने बच्चों को देते हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, तो अपनी सोसाइटी में सियासी शऊर के हवाले से हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते। इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे कैसर साहब, जब हम शऊर की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाकायदा प्लान करके हम निसाब की शक्ल में अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता जब करते हैं तो उन तक वो ख्यालात पहुंचाते हैं। बचपन से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, बच्चों को कौन से मज़ामीन पढ़ाएंगे, बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। अब अगर बहुत इब्तदाई सतह पर बात करें तो आप हिसाब, जिसको हम रियाजी कहते हैं, उसकी बात कर लें, इंग्लिश के इब्तदाई हरूफ से शुरू करके फिर उर्दू सिखाने से लेके फिर उसके बाद साइंस के मज़ामीन है, अखलाकियात है, इस्लामियात है, दीनियात जिसको हम बतौर मजमून पढ़ते हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जिंदगी में चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि किसी बच्चे को एक मुफीद शहरी बनाने के लिए हमें उसको सिखानी चाहिए। लेकिन इसमें समझने की बात है कि वो मुआशरा जिसमें हम रहते हैं उस मुआशरे में बहुत सी ऐसे अलूम हैं जो कि शायद बच्चों को सिखाए ही नहीं जाते, और चूंकि वो निसाब का बाकायदा हिस्सा नहीं होते इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में बड़ों से सुन के, मुआशरे में देख के, कुछ किताबें पढ़ के हासिल कर लेंगे। लेकिन ये चूंकि बाकायदा इल्म के तौर पर इब्तदाई सालों में भी नहीं पढ़ाया जाता, और बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि सारी जिंदगी पॉलिटिक्स को उस तरह से नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से वो शऊर जो है वो नहीं आ सकता जिसको हम समझते हैं कि एक अच्छे मुफीद शहरी के पास, जहाँ पे बहुत से दूसरी चीजें हैं, उसके पास समाजी शऊर है, उसके पास मुआशी शऊर है, तो शायद सियासी शऊर भी उसको देना चाहिए। लेकिन ये हमने बतौर मजमून कभी नहीं पढ़ाया। हम बड़े समझते हैं कि ये चीजें खुद ही बच्चा सीख लेगा, इस वजह से इसमें बहुत सी कोताही रह जाती है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात वकास यूसुफ साहब, आपने जिसको कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, एक खूबसूरत जवाब जो आपने चंद लाइनों में हमारे जो प्रोग्राम का एक, जिस वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस वजह से हम महसूस करते हैं कि सियासी शऊर की कमी हमारे माशरे में क्यों है, तो उसको उजागर करने के लिए जो हमारी कोशिश थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी जो शख्सियात हैं उनको दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपने इसका जवाब बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब वकास भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलो सियासत को हम लोग शायद कोई ज़रूरी सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं समझते, इसलिए हम अपने बच्चों को भी नहीं बताते, और हुकूमती लेवल पर इसका कोई बाकायदा सब्जेक्ट जो है वो भी मज़ामीन के तौर पे, जैसे बाकायदा आपने तमाम मज़ामीन का जिक्र किया, उसकी तरह नहीं है। हम शायद सियासत को अच्छा नहीं समझते, और वैसे भी अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में तो सियासत में सिर्फ वो लोग मौजूद हैं जो बाकी जो हमारे ज़िंदगी के शोबे हैं मुख्तलिफ़, उन सब से हटके हैं। एक टिपिकल स्टाइल में लोग सियासत वाली साइड पे हैं। जैसा कि अब आप शोबा तदरीस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि आप जैसी जो लर्नेड शख्सियात हैं वो भी सियासत से दूर रहती हैं। अब जब हमारे अक्लमंद लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग और जो लोग किताबें लिखने वाले हैं,
جو لوگ سوسائٹی کو ایک اچھا راستہ دکھانے والے ہیں وہ سیاست سے دور ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے معاشرے پہ اس کا ایک عجیب سا اثر پڑتا ہے. آپ اس بارے کیا کہتے ہیں؟ کیسر صاحب، آپ کے سوال کو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کر سکوں، پہلی جی بات یہ ہے، بالکل. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست بنیادی طور پر چیز کیا ہے، اور اس کے جی بعد پھر یہ بالکل. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل ہیں اس میں کیا واقعتاً پولیٹیکل سسٹم کی کمزوری ہے. اگر پہلے سوال کی بات کریں تو اس کا آپ نے ایک جواب تو خود ہی، ہمارے ہاں سیاست کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اگر آپ عام زندگی میں بھی بات کریں تو وہ شخص جو کہ آپ سے سیدھی بات نہیں کرتا، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ سیاست کر رہا ہے. اب یہ بنیادی طور پہ اس شعور کی کمی ہے اور بنیادی طور پہ اس تربیت کی کمی ہے کہ جس میں ہم سب کو پہلے یہ ایک امپریشن مل گیا کہ سیاست جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے. حالانکہ جی بالکل. سیاست کہیں نہ کہیں معاملات کو جاننے کا، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے. سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ ان کے کون سے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے وسائل، اور ان وسائل کو تقسیم کیسے کیا جائے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے اور معاشرہ آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے. یہ بنیادی طور پہ کسی بھی سیاست کا مفہوم ہو سکتا ہے. لیکن جی ہمارے بالکل. ہاں چونکہ سیاست کو سمجھ لیا گیا کہ یہ ایک صرف اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اور وسائل پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد ہے، اس لیے ایک یوں کہہ لیجیے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ سیاست میں آنا شروع ہو گئے کہ جن کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ملکی وسائل ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم ان وسائل کو کیسے استعمال کریں گے. اور یہاں پہ مزید بدقسمتی کہ جیسے ہی ان میں سے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں وسائل آئے تو انہوں نے اس وسائل کو عوام کی بجائے اپنی فلاح کے لیے، اپنی بہبود کے لیے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اب جہاں تک پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے، جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ یا وہ لوگ جو کہ معاشرے لے کے آ سکتے ہیں وہ سیاست میں کیوں نہیں آتے، تو اس کی وجہ یقیناً یہ پولیٹیکل سسٹم ہے کہ جس میں آپ کو اگر پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو بہت سا پیسہ چاہیے ہوگا، آپ کو بہت سے تعلقات بنانے پڑے، کیونکہ اگر آپ سیاست میں آتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ سسٹم شاید آپ کو فلٹر ہو کے آگے آنے ہی نہیں دے گا. جی بالکل. اچھا وکاس بھائی، اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو سرکاری سطح پر یا سیاسی طور پہ جو پارٹیز مستحکم ہیں انہوں نے بھی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا. ہماری حکومت نے کبھی اس بارے سوچا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کی اپنی ذاتی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی کسی قابل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب حکومتی سطح پر اگر یہ ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں تو سوسائٹی میں بھی یہ پرابلم ہے. تو اس میں آپ کس کو ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں، رہے ہیں حکومتی سطح پہ لیکن جو لوگ ہیں ان کو، یا سوسائٹی میں جو ہم ہیں؟ کیسر بھائی، آپ کی آواز مجھ تک صحیح طور پر نہیں پہنچ سکی، اگر برائے مہربانی اپنا جی سوال دوہرا دیں تو میں اس کا جواب دے سکوں گا. جی وکاس بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سیاسی شعور کے حوالے سے کوئی پروگرام یا اس کی کوئی باقاعدہ تعلیم حکومتی سطح پر بھی نہیں دی جاتی، سوسائٹی میں بھی اس کو گروم نہیں کیا جاتا، تو آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتی شخصیات اس کی ذمہ دار ہیں یا پھر سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو اویئرنیس رکھتے ہیں؟ کیسر بھائی، اس یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کو آپ کی ذمہ داری قرار دے دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک فیشن ہے کہ آپ مجھے اس کا ذمہ دار قرار دیں گے اور دونوں ایک دوسرے پر ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اس کے حل کی کوشش کو بھول جائیں گے. اب ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں، اس میں معاشرے کے افراد ذمہ دار ہیں، ہم جو بڑے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو چھوٹے ہیں جو چیزوں کو سمجھنے کی شاید اس طرح سے انہوں نے کبھی خود بھی کوشش نہیں کی، جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں. سو ذمہ داری تو حکومت کی، افراد کی، معاشرے کی، سیاستدانوں کی، سب کی ہو گئی. لیکن اصل بات جو پوچھنے والی یا ہمیں سب کو جس پہ بحث کرنی ہے، جس پہ ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے.
اور حل یہ ہے کہ سیاست کے کچھ بہت جو ابتدائی اصول ہیں ان میں رواداری ایک چیز ہے کہ آپ کم از کم اپنے خیالات اپنے تک رکھیں، آپ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج چل نکلا ہے کہ سیاست پہ بحث ہو جائے تو ہم اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں آپ کو چائے کے ڈھابوں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ برائے مہربانی مذہبی اور سیاسی بحث سے پرہیز کریں۔ جی حالانکہ بالکل سیاست تو نام ہی بحث کا ہے، جس میں آپ بات کرتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں، مسائل کو بحث کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی بہتر پائیدار حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ رواداری ختم ہو گئی، رویے کچھ ایسے بن گئے کہ پھر جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سیاست پہ بحث کر لیں، آپ کے اپنے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو سیاست میں رواداری کو لے کے آنا چاہیے، اور اس رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم جس لیڈر کو بھی فالو کرتے ہیں، جس پارٹی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، آپ اس کی بات کم از کم سنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں ان کی بات سن تو لیں۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم اگر ایک پارٹی کو فالو کرتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں یہ بھی انسان ہیں، اور بطور انسان کوئی بھی جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ کی شخصیت میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ بری باتیں ہوں گی، جو اچھی باتیں ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں، اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کو ایڈمٹ کریں، لیکن ہم سب کو لگتا ہے کہ جس لیڈر کو ہم فالو کرتے ہیں، جس جماعت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں ان سے اچھا نہ کوئی لیڈر ہے اور ان سے اچھی نہ کوئی جماعت ہے، جہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ عقل سے فیصلہ کریں، وہ شاید پھر ہم ایموشنل اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ جذبات ہمارے جو ہیں وہ ہمارے عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل وقاص یوسف صاحب، ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا چونکہ سیاسی سٹرکچر جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کچھ ایسی ان کی جو اہلیت ہے سیاسی لوگوں کی، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس میں ان کی تعلیمی جو ان کا لیول ہے وہ بڑھایا گیا، کچھ جو پولیٹیکل پوسٹ یا سیٹیں ہیں ان کے لیے انٹر اور کچھ کے لیے گریجویشن لازمی قرار دی گئی۔ تو اس وقت ایک عجیب سا تذبذب تھا سماج میں، جو سیاسی لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو تو اہل کر نہیں سکتے، یا تو انہوں نے پھر 2 نمبر طریقے سے غلط جو ڈگریز ہیں ان کا حصول کیا، یا پھر انہوں نے اپنے بچوں میں سے اپنی کچھ لوگوں نے تو ایون اپنے جو بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں جو کہ پڑھی لکھی تھی ان کے نام پہ انہوں نے الیکشنز لڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی شعور کی کمی اور تعلیم کی کمی سیاسی لوگوں میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور پھر جب وہ محسوس کرتے ہیں کوئی بھی نیریٹو بنانا، تو اتنی کم فہمی کے باوجود وہ نیریٹو اتنا مضبوط بنا لیتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا نیریٹو اپنی اپنی جگہ پر بڑا مضبوط ہے۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ لوگ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنی تھوڑی تعلیم کے باوجود اتنی بڑی جو ایک سٹرکچر ہے ہمارا سوشل سسٹم ہے، اس پہ یہ لوگ کیسے حاوی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بات منوا لیتے ہیں؟ اچھا کیسر بھائی، آپ کے سوال میں پہلے تو ایک چیز جو ہے وہ ہم سب کو ماننی چاہیے کہ اگر ہم فہم کی بات کریں تو جی تعلیم ایک چیز ہے، لیکن آپ میں کتنا فہم ہے، آپ اپنی قوم کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، یہ ایک بہرحال چیز ہم سب کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں ایسے ایسے ڈاکے مارے گئے ہیں جو ایسے پڑھے لکھے سیاستدانوں نے مارے ہیں جو کہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، بیرون ملک سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی اچھی اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، جس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے، وہ یقیناً کوئی قابل فخر نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے گا جس کے پاس ڈگری ہوگی تو وہ عوام کی بہتری کے لیے شرط اول ہے، تو ایسا میرا ماننا ہے معذرت کے ساتھ کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جی اب جہاں بالکل تک بات رہی آپ کی وہ گریجویشن کی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے یہ جب الیکشن ہوا تو تب انہوں نے یہ ایک شرط لاگو کی تھی کہ اگر آپ گریجویٹ نہیں ہیں تو آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے۔ لیکن جی بالکل کیسر بھائی، ہمیں یہ بھی اب تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ کہ کوئی ایک فیصلہ جس نیت سے کیا جاتا ہے اس کے آنے والے دنوں میں نتائج پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ اب جو مشرف صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ کم از کم گریجویٹ ہوں گے تو آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ تعلیم یافتہ لوگ سیاستدان بن جائیں،
بلکہ اس کا مقصد بہت سے جو اس وقت اس زمانے کے سیاستدان جو بڑے پاپولر تھے ان کو گیم سے آؤٹ کرنا تھا. سو قطن میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ قطن انہوں نے اس لیے نہیں یہ کام کیا کہ قوم جو ہے اس کو اچھے سیاستدان مل جائیں، بلکہ صرف اس لیے کہ جو ان کی پسند کے کچھ لوگ جو گریجویٹ انہیں پتا ہے کہ نہیں تھے، کسی نے مشورہ دے دیا کہ آپ گریجویشن کی شرط رکھیں، اس طرح سے وہ لوگ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اسمبلی میں بھی نہیں آ سکیں گے. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی. اب اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس کا حل کیسے کیا جائے گا پڑھے لکھے لوگ. تو بات یہ ہے کہ سر اگر ہمارا سسٹم، ہم پولیٹیکل سسٹم کو اتنا ریفائن کر لیں، اچھا کر لیں، جو کہ پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، کہ جہاں پہ آپ کو ایک کی جمہوریت نظر آئے ان پارٹیز میں بھی جن کے آپ ممبر ہیں. مثلا آپ کسی بھی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اجارہ داری کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کا کوئی عام ورکر اگر کہتا ہے کہ میں صدارت کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، پارٹی صدر بننا چاہ رہا ہوں، تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ جی وہی بات بالکل. ہوگی کہ آپ صدر ہیں، میں آپ کا نام نومینیٹ کرتا ہوں، آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب لوگ آپ پہ متفق ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ جماعت کے صدر بن جاتے ہیں. سو پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، تو جس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ جب وہ ملک میں جمہوریت لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا سبز باغ ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں. جی زبردست، بہت خوبصورت بات کی. وقاص یوسف صاحب، آپ کی خدمات کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں. آپ مصنف ہیں 2 کتابوں کے، اور یہ لکھنے کا خیال اور یہ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے، جو کہ اساتذہ اکرام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ آپ نے اب جو خدمات اپنی طرف سے آپ سوسائٹی میں فری آف کاسٹ، کیونکہ پیسے لے کے تو سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اس سوسائٹی میں اب ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو خود سے یہ وعدہ کر کے کہ میں نے سوسائٹی میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہے. تو ان لوگوں سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے ہماری. ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ ڈھونڈنے کے لیے بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں ملیں جو اپنی ایک، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ول پار ہے ان کے اندر، کہ میں نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے دنیا پر آئے ہوئے اپنا جو مقصد ہے، جو رول میں پلے کر سکتا ہوں وہ کرنا ہے. تو اس حساب سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے محسوس ہوا اور آپ اس طرف آئے؟ کیسر بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سیب ہے اور میرے پاس ایک سیب ہے، اگر آپ اپنا سیب مجھے دے دیں گے تو آپ کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، میرے پاس 2 سیب ہو جائیں گے. اسی طرح اگر میرے پاس کھانے کی چیز ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شاید آپ کے پاس حصہ زیادہ ہوگا، میرے پاس کم رہ جائے گا. لیکن صرف دنیا میں علم کے پاس اور علم کا جو تصور ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے آپ میرے حوالے کرتے ہیں اور میں اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو اب ہم دونوں کے پاس 2 اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. سو بنیادی طور پہ تصور اچھی بات کو پھیلانے کا یہی تھا کہ آپ اس معاشرے سے جتنا کچھ سیکھ چکے ہیں، وہ تجربات جن میں سے آپ کو تجربات کی بھٹی میں سے گزرنا پڑا، تو دوسرے لوگ ان مسائل سے کچھ محفوظ رہ سکیں. کیونکہ اگر آپ دوسروں کے تجربے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو ان چند مسائل کا سامنا پھر نہیں کرنا پڑے گا جن کا سامنا کرنے کے بعد دوسرے شخص کو تجربہ حاصل ہوا. سو بنیادی طور پہ یہ علم اور جو مثبت سوچ ہے اس کو پھیلانے کا سفر تھا جس کا میں نے آغاز کیا، اور پھر گفتگو کے چھوٹے چھوٹے سلسلے جو تھے وہ اپنے سننے والوں تک پہنچائے. وہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی سے سیکھی ہوئی باتیں تھیں انہی کو میں نے چھوٹے مضامین کی شکل میں 2 کتابوں کی صورت میں محفوظ کر دیا، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان تک بھی ہمارا کچھ مشاہدہ اور کچھ تجربہ اور کچھ اثاثہ ان تک بھی پہنچ سکے. جی وقاص یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور آپ جیسی شخصیات جب ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں تو ہمارا یہ جو عہد ہے جو ہم نے اپنے آپ سے کیا کہ ہم سوسائٹی میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں گے، صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی تبدیلی. جو پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں وہ تبدیلی نہیں، یہ وہ والی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں جو سیاسی شعور کے حوالے سے، معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کا انپٹ آج ہمارے شو میں بڑا زبردست ہے. میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنی قیمتی جو وقت سے ہمیں مستفید کیا. بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی. نیکسٹ جو پروگرام ہوگا اس میں کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی اور خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اپنے میزبان کیسر ہارون کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.